बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमारा वीलॉग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए और उम्मीद करते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। कुछ अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करते हैं और कुछ जिक्र होगा। कल भी हमने जैसे जीबी इलेक्शन का जिक्र किया और कुछ हुकूमत की परफॉर्मेंस का जो आए रोज़ बड़ा चर्चा होता है। और पहले तो बड़ी हमने हुकूमत की जानिब से हुकूमत के जो कुछ मनपसंद एंकर्स हैं टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, कभी तनकीद उस तरह से नहीं देखी, लेकिन उनकी जानिब से भी अब तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। कुछ अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र भी करेंगे और कुछ जिक्र होगा आज का द मोस्ट वायरल ट्वीट जो है ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि एक्स पे उन्होंने शेयर किया और उसके हवाले से बड़े मजे मजे के कमेंट्स इस हवाले से सामने आए। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जी एक बार फिर कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के जरिए या मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए पैगाम भिजवाया जा रहा है कि पीटीआई की सियासत जी बिल्कुल खत्म हो गई। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब के उस ट्वीट का जिक्र करेंगे जिस पे एक्स पे उन्होंने जो पैगाम शेयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि उनके घरेलू जो मुलाजिम था, एक उनके गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया और पूरे गांव के लोगों ने लेस्को वालों को बुलाया। उससे पहले वो आए नहीं, फिर लेकिन जब वो आए तो उन्होंने उसकी मरम्मत की और 80,000 रुपया उन्होंने चार्ज किया और पूरे गांव के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जी पैसे जमा किए और उनको 80,000 रुपये दिए, लेकिन इस हवाले से कोई रसीद उन्हें नहीं दी गई। तो ख्वाजा आसिफ साहब शिकायती अंदाज में अपनी हुकूमत के खिलाफ, लेस्को के खिलाफ, जो कि अपनी हुकूमत, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, मरकज़ में भी उनकी अपनी हुकूमत है, और बाकायदा उन्होंने शिकायत में ये कहा कि बिजली का वजीर साबिक वजीर सिफारशी हो, मौजूदा कैबिनेट का जो मेंबर है, मौजूदा वजीर, वो इस हवाले से फ़ोन करे तो उनके फ़ोन को भी किसी ने ग्रांट नहीं किया। तो उन्होंने कहा ये एक आम सारिफ का हाल है, तो बाकायदा दूसरे सारिफिन का हाल क्या होगा। ये तो एक हुकूमती वजीर जो कि बहुत क्लोज हैं पावर कॉरिडोर्स में और इस वक्त वजीर दिफा भी हैं, वो इस तरह की शिकायत एक चार्ज शीट अपनी हुकूमत के खिलाफ पेश कर रहे थे। आज एक्स पे पैगाम दिया तो बड़े दिलचस्प पैगाम भी आए। लोगों ने कहा कि नौबत अब ऐसी आ गई है कि अब आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट जो है सोशल मीडिया पे आके शिकायतें लगाएंगे। ये वही सोशल मीडिया है जिसे आप कहते हैं जी सोशल मीडिया ब्रिगेड है। यहाँ तो झूठी और जाली खबरें होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं। आज ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मुअज़्ज़ज़, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो ये आकर शिकायत लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि नदीम अफजल चंद साहब ने, जो आपको याद होगा माजी में कहा था कि मुख्तारिया गल वध गई है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बात जो है मजीद आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है जो कि आज अपनी हुकूमत की नाअहली पर, नालायकी पर गरजे हैं और बरसे हैं। क्योंकि देखिए ये हुकूमती ज़ेली इदारे हैं ना, इस पर खैर पानी बिजली के जो वज़ीर हैं लगारी साहब, उन्होंने अभी एक्शन भी लिया। उन्होंने कहा जी देखें बड़ा अच्छा आपने किया, आपने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। ये होती है साफ़ और शफाफ गवर्नेंस। जो साफ़ और शफाफ गवर्नेंस है वो हम सबके सामने है, क्योंकि ख्वाजा साहब शिकायती अंदाज में उन्होंने ये कहा कि एक आम सारिफ का ये हाल है और मैं एक वज़ीर हूँ, सिफारिश भी कर रहा हूँ, मेरी नहीं सुनवाई हुई तो पाकिस्तान की बाकी अवाम का क्या हाल होगा। तो ख्वाजा साहब ये तो आपको बेहतर पता होना चाहिए, आप तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आप इस सिस्टम का हर ज़माने में हिस्सा रहे हैं, आपकी हुकूमतें रही हैं पंजाब में, आपकी मरकज़ में हुकूमतें रही हैं, आप साबिक वज़ीर रह चुके हैं। आप किस तरह ये शिकायत कर सकते हैं कि आपकी हुकूमत के जो इस वक्त सिस्टम है इतने नाकिस हैं कि वो आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रहे। हमने तो आपके मुंह से बड़े बुलंद बांग किस्म के दावे सुने थे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी, इमरान खान की गवर्नेंस बहुत गंदी थी, बहुत बुरी थी 3 साल की, लेकिन आप लोगों की गवर्नेंस आपकी हर ज़माने में बहुत अच्छी रही है। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का। और एक 2-3 दिन पहले मैं उनका एक प्रोग्राम भी, मालिक साहब की प्रोग्राम में भी वो एक शिकायत फिर लगा रहे थे कि जी जहाँ ये फेडरल लॉजेस में रहते हैं वहाँ की कुंडे टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं, टूटियाँ नलके सब टूटे हुए हैं। और हम स्पीकर साहब को शिकायत लगाते हैं, मोहसिन नकवी साहब के मिन्नतें और तरले करते हैं कि जी हमारे ये आप चीज़ें ठीक करवा दें। ख्वाजा साहब इतनी बेबसी, इतनी नालायकी, इतनी नाअहली, तो इनडायरेक्टली वो पैगाम शायद ये देना चाह रहे हैं कि सिस्टम को कोई और चला रहा है, हुकूमत को कोई और चला रहा है। मोहसिन नकवी शायद जो कि सबकी आंखों का तारा है, वो करता धरता है, तो उनकी भी वो मिन्नतें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई नहीं सुनता। तो अब ये इन तमाम बातों का मतलब और मकसद ये है कि जी अब एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि अब हमारी हुकूमत को शायद तंग किया जा रहा है, या इस हुकूमत का जो है सिस्टम या बोरिया बिसरा गोल करने की तैयारियां हो रही हैं। जो कौमी हुकूमत की हम बातें पिछले कुछ अरसे से सुन रहे थे
ان کو جو ہے لاہ عمل اس حوالے سے اپنایا جا رہا ہے. تو اس لیے حکومت کے موسٹ سینئر منسٹر اب آ کے ایسی چھوٹی موٹی شکایتیں لگا رہے ہیں تاکہ کل کو عوام میں جب جائیں تو عوام کو یہ بتائیں کہ دیکھیے ہم تو وزیر تھے تو ہم تو ایک بجلی کا ٹرانسفارمر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے تھے, ہم تو ٹوٹیاں نلکے تک نہیں ٹھیک کروا سکتے تھے, ہماری تو یہ کیپیسٹی تھی. تو بھائی آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ وزیر تھے تو آپ اتنے نااہل وزیر تھے کہ آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, تو پھر آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں تھے؟ دیکھیے پاکستان کے عوام کو جب ان کے پاس اقتدار میں تو جب یہ لوگ ہوتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی قصے کہانیاں ضرور سنائے جاتے ہیں کہ جی ہم اتنے بے بس تھے, ہم اتنے نااہل تھے کہ ہماری کوئی نہیں سنتا تھا اور سسٹم کو کوئی اور چلا رہا تھا. اور اس بات کی یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ گارنٹی بھی ہو گئی ہے کہ ان کی شاید کوئی نہیں سنتا. کل بھی جیسے کہ فلائٹ ایک روکی گئی, آپ نے دیکھا اسد کیسر صاحب کو جانے نہیں دیا گیا گلگت بلتستان میں, اور اس پہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے کہا یہ نااہلی ہے اور نکما پن ہے. تو دیکھیے اب حکومت کے دو سینئر ترین لوگ, میں منسٹر بھی نہیں کہوں گی, جو خواجہ صاحب تو سعد رفیق تک اس وقت منسٹر نہیں ہے لیکن بہت سینئر ہیں پارٹی کے اندر, اور خواجہ آصف صاحب ڈیسیژن میکنگ میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی یہ باتیں کریں گے تو یہ تاثر ضرور جائے گا, اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو تو چلیں چھوڑ دیں, پی ایم ایل این کے ووٹر کو جائے گا یہ تاثر کہ دیکھیے ہم بے بس تھے اور ہم حکومت میں رہتے ہوئے بھی حکومت کوئی اور چلا رہا تھا اور ہم اس نظام کا, ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں تھے. دیکھیں ہم نے تو شکایتیں اس وقت لگائیں تو لوگ بھی یہ سوال اب کرتے ہیں, جو مختلف کمنٹس بھی سامنے آئے کہ جی خواجہ صاحب آپ تو اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں, اور خواجہ صاحب وہی خواجہ صاحب ہیں جب پیناما آیا تھا تو وہ ان سے رسیدیں مانگی گئی, میاں نواز شریف صاحب کی جو منی ٹریل مانگی گئی, تو اس وقت انہوں نے کہا ہم رسیدیں کیوں پیش کریں. تو آج آپ سے یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ کو اگر رسید نہیں دی گئی تو آپ اس پہ کیوں آبجیکشن کر رہے ہیں؟ یہ بے حسی اور نااہلی کا جس کا بار بار یہ خود اب ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے ان کے اس حوالے سے کہاں جاتے ہیں, اور کیا واقعی سسٹم کو لپیٹنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے جس کی ہلکی پھلکی شکایت اور ہلکے پھلکے انداز میں یہ معاملہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے. اس لیے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, آپ کو اس کا تناظر بھی بتایا, اس کا پس منظر بھی بتایا اور پیش منظر بھی بتایا کہ اگلے آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں. حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم کی خاصی تیاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق نے آج کہا گلگت بلتستان میں جلسے میں کہ ابراہیم اکارڈ کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. یہ پہلی آواز ہے جو کہ میں نے سنی پاکستان مسلم لیگ نون سے, کیونکہ ٹرمپ نے اس دن, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ٹویٹ کیا انہوں نے کہا تقریباً 4-5 روز پہلے کہ ایران کے حوالے سے معاہدہ اگر یقینی حتمی مراحل میں تو میں مصر, پاکستان, سعودی عرب, ترکی سے, اور انہوں نے نام لے کے کہا ان کے سربراہان سے میری فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے, اس پہ دستخط کیے جائیں. ہم نے حکومت کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی آفیشیل موقف اس حوالے سے سامنے نہیں آیا, لیکن خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم اس اکارڈ کو نہیں مانتے. تو حکومتی موقف کیا ہے, اور کیا واقعی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تیاری ہو چکی ہے, اور اگر یہ ایسی تیاری ہوتی ہے یا نہیں بھی ہے, ابھی تو اسپیکولیشن پہ بات ہے, تو پاکستان کا آفیشیل سٹانس کیا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے کلیئرلی کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم پاکستان کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتا. اگر آج ایسا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ تو کیا وہ لوگ جو عمران خان کو تانا دیتے تھے کہ ایک یہودی لابی ہے, ایک یہودی سے شادی کر لیجیے, یہودی لابی ہے, یہودی سسٹم ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو وہ معاملات کہاں جائیں گے؟ اگر اتنا ہی یہودی لابی ہوتی یا یہودی سسٹم ہوتا تو عمران خان شاید اس وقت جیل میں نہ بیٹھے ہوتے, جو کہ ان کی اور حکومت کو ختم کیا گیا اور رجیم چینج کیا گیا. اور دوسری جانب ہم ذکر بھی یہ کریں گے کہ اب کچھ ایسا بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ ایسے مختلف چینلز کے تھرو بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا فیصلہ, ایک تو پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ پی ٹی آئی کو باقی آپ نے ختم کرنا ہے یا پھر آپ نے مزید بات چیت کرنی ہے. دو جانب سے خبریں آتی ہیں, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف جو کہ 2 بار ایکسٹینشن لے چکے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جیل میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور معاملات بڑے کئی اچھے نتائج پہ جا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب, اس کا بھی چرچا ہوتا ہے. اور دوسری جانب پھر ساتھ ہی پیغام آ جاتا ہے جی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا, خان صاحب کے لیے ریلیف تو دور دور کی بھائی ان کو کیا ریلیف چاہیے, وہ تو جیل کی ایک کال کوٹڑی میں بیٹھے ہیں, وہاں نہ پنکھا ہے, نہ اے سی ہے, نہ کولر ہے, نہ کوئی بنیادی سہولیات ہیں. عید پہ ان کے لیے آپ تو نئے کپڑے تک نہیں دے سکتے, عید کی نماز کی اجازت نہیں دی. اور کس قسم کا ریلیف چاہتے ہیں کہ اور کس قسم کا ریلیف ہو؟ خاندان سے ان کی ملاقاتیں بند ہیں, بچوں سے وہ فون پہ بات نہیں کر سکتے, پارٹی کو ان کو محدود کر دیا گیا. جی بی الیکشن میں ان کے لوگ اگر جاتے ہیں آپ ان کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں, باقی جماعتوں کے جلسے آپ لائیو ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھاتے ہیں.
اور کیسا ریلیف چاہیے. تو یہ تو سسٹم پہلے نظام خود سے فیصلہ کر لے پی ٹی آئی کو کیسا ریلیف دینا ہے اور کس طرح کا ریلیف دینا ہے, اور کیا واقعی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو جو ملاقاتوں کی باز گشت سنائی دیتی ہے وہ کیا ہے, پہلے یہ طے کرنا ہوگا, پھر اس کے آگے بات کی جائے کہ واقعی سسٹم چاہتا کیا ہے اور کس قسم کی ریلیف دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. ریلیف کا ذکر تو اگر ہم کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں بجٹ آنے والا ہے, اور اس حوالے سے جو جی ایس ٹی لگایا گیا تھا 18 سے 19% کرنے کی تیاری ہو گئی ہے, اور تقریباً اس 220 ارب روپے کے قریب کئی نئے قرضے اکٹھے کیے جائیں گے. جی ایس ٹی کی مد میں کہا جا رہا ہے 350 سے زائد ارب روپے کی آمدن, اضافی آمدن اکٹھی تو ہوگی, وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں کے ذریعے اکٹھی ہوگی. جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں ان کو تو آپ کسی طرح سے نہیں لاتے, لیوی کے ذریعے اور جی ایس ٹی بڑھا کے آپ اپنے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسیشن کو مزید مضبوط کر دیا. تو ایسا اگر کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ سراسر ایک مزید ناانصافی ہوگی, اور عوام اس حوالے سے کس طرح سے گزارا کریں گے. خیر, بجٹ کے حوالے سے تو یہ ہم نے ذکر کیا, اور پی ٹی آئی کو جیسے کہ ذکر کریں کہ ختم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. کچھ کے پی کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ ناراض اراکین ہیں جو سہیل آفریدی سے ناراض ہیں, 25 سے زائد اراکین ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسی تیاری بھی کر لی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکے, اور اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے رابطے خاصے مؤثر ہو گئے ہیں, تیز ہو گئے ہیں, اور وہ ان کو منانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اور دوسری جانب ایسا تاثر دیا جا رہا ہے, ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ایسے ٹاؤٹ ہیں جو ان کی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے رابطے کہیں اور ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کن کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں, اور ایز اٹ از چیزوں کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اور پیچھے کہا جا رہا ہے گنڈا پور صاحب بھی خاصے ایکٹیو ہیں سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانے کے لیے. تو دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا بھرپور میچ کی تیاری ہے کے پی کے اندر, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کو خان صاحب نے ہی نامینیٹ کیا تھا, اور خان صاحب جس کو نامینیٹ کرتے ہیں وہی پارٹی کی صدارت بھی سنبھالتے ہیں, اور کے پی میں بھی وہی مؤثر جانے جاتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ انٹرنل لڑائی کا فائدہ کون اٹھائے گا. اور جو پچھلے دنوں گورنر کی تبدیلی کی باتیں تھیں اس حوالے سے بھی خاصی پیش رفت ہے کہ فیصل کریم کنڈی کو بھی عنقریب تبدیل کیا جائے گا. لیکن ساری الیکشنز پہ ابھی صرف نظریں ہیں جی بی گلگت بلتستان کے الیکشن پہ, اور اس کا بھی کچھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ٹرن آؤٹ, جو اندازے لگائے گئے ہیں, جو سروے کیے گئے ہیں, کہا جا رہا ہے 20 سے زائد نشستوں پہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کینڈیڈیٹ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن جوڑ توڑ جو کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں حکومت بنائے گی, اور ساتھ میں آزاد اراکین کو بنا کے ایک حکومت بنائی جا سکتی ہے, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں. لیکن زمینی حقائق دیکھے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت گلگت بلتستان میں آگے ہے, اور روکنے کی بھرپور ہر طرح سے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ کیا واقعی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں, اور کیا انڈیپینڈنٹ طور پہ وہ واقعی جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ, تو کیا وہ کامیاب ہوں گے, یا فارم 47 والا فارمولہ بھی وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. اس خبر پہ ہماری نظر ضرور رہے گی. اور جیسے کہ آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا حکومتی کارکردگی کا, کہ اب ایسی نکار خانے میں کہتے ہیں نا طوطی کی آواز, اور ایسی آوازیں آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہو چکی ہیں. جو ہم نے آغاز میں خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل اپنی حکومت کو ہی ظاہری بات ہے کہا رستہ روکا گیا, تو انہوں کا نااہلی ہے, نکما پن ہے, کیسی بے حسی ہے. تو اس کی چھوٹی سی مثال فہد حسین صاحب ہمارے بڑے اچھے سینئر ساتھی ہیں, انہوں نے ایک اپنا آرٹیکل لکھا, اس میں انہوں نے کہا ایک صوبائی فہد صاحب وزیر بھی رہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں, اور ان کی گہری نظر ہوتی ہے حکومت کے اندر کے معاملات پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 54 رکنی کابینہ میں صرف 3 وزراء ہیں ایسے ہیں کہ جو مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں. پانی بجلی کے وزیر ہیں, علی پرویز ملک ہیں, شانزہ فاطمہ ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. باقی تمام وزراء تقریباً 51 کے قریب وزراء یوز لیس, کوئی کام ایسا نہیں کر رہے. اور اگر وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو پی ٹی وی کے کیمروں کو اپنے کمرے میں بلا کے ایک پیغام ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور وہ کیونکہ میڈیا کے انٹریکشن سے گھبرایا جاتا ہے, اور ٹک ٹاک پہ ہی ریلیز پہ ہی حکومت چل رہی ہے. کیا ایسی آوازیں اب جو سامنے آ گئی ہیں. کل میں نے 2 ٹی وی پروگرامز بھی دیکھے جو حکومتی چینل مانے جاتے ہیں, حکومتی اینکر کہلائے جاتے ہیں, انہوں نے بھی حکومت کی پرفارمنس کا تہیہ پانچا کر رکھا. تو کیا ایک حکومت کا رونا بے جا ہے اس وقت کہ ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں, سسٹم ان کو چلنے نہیں دیتا, نظام چلنے نہیں دیتا, اور دوسری جانب جو اینکر پرسنز ہیں, صحافی ہیں, اس طرح کی اب خبریں آنا
تو مطلب کچھ ایسا ہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور جو ہم نے آغاز میں کہا کہ سسٹم کو واقعی ہی لپیٹنے کی تیاری ہو چکی ہے، تو اس کی جھلک آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے پہلا استعفیٰ جو آئے گا، وہ ہم خبر آپ کو دیتے چلیں، کنفرم خبر ہے کہ پہلا استعفیٰ آئے گا بجٹ کے بعد وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا۔ ان کے خلاف بھی ایک لمبی چارج شیٹ تیار ہو چکی ہے، اور پہلی قربانی ان کی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو بھی یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ان کو بدلنے کے بھی پورے اور بھرپور چانسز موجود ہیں۔ زرداری صاحب، یہ بھی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں جو کل بھی دی تھی، وہ اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں ہوں گے۔ 28ویں ترمیم بڑے زور و شور سے اس کی تیاری ہے اور بھرپور طریقے سے منظور کروا دی جائے گی۔ ون مین سسٹم آئے گا، ون مین شو ہوگا، ون مین سسٹم آئے گا، اور نئی جو حکومت ہوگی، کچھ ٹیکنوکریٹس، وہ تو ہم نے جب جرنلزم شروع کیا تب سے ہم باتیں سنتے تھے، پرویز مشرف کا دور تھا اور اس کے بعد سے کہا جاتا تھا 3 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے گی، بڑے ہم اس پہ پروگرام کرتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ایک قومی حکومت بنانے کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی بازگشت خواجہ سعد رفیق کسی کی نااہلی کا ذکر کریں، خواجہ آصف صاحب کہیں ہم تو بے بس ہیں، ٹوٹیاں نلکے نہیں چینج کرا سکتے، ملک کیا آپ چلائیں گے؟ آپ تو وفاقی وزیر ہیں، توانائی کے رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر دفاع ہیں، اگر آپ اتنے چھوٹے سے کام نہیں کرا سکتے تو ایک گلی محلے کا کونسلر کیا کام کرا سکتا ہے؟ سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے، حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، اور حکومت کے اس موجودہ نظام کو ساتھ چلانے میں ہر طرح سے آپ نے ساتھ دیا، اور یہ چھوٹی موٹی شکایتیں کیا اس وقت بجا ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام ان چھوٹی موٹی شکایتوں سے کیا واقعی ہی وہ آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں؟ شاید، یہ تو ظاہری بات ہے، کہا جاتا ہے نا کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنا احتساب کریں گے، کیا ان کی اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کی لاجک میں پاکستان کے عوام آئیں گے جنہوں نے شدید مہنگائی کا سامنا کیا، غربت کا، لا قانونیت کا، بے روزگاری کا، اور ہر طرح کے ٹیکسز آپ نے پاکستان کے عوام پر ڈال دیے، تو کیا وہ آپ کے اس بیانیے کو، اس نیریٹو کو مانیں گے کہ ہم تو ٹوٹیاں نلکے نہیں چینج کرا سکے، کھڑکیاں دروازوں کے لاک نہیں چینج کرا سکے، تو ہماری تو بے بسی تھی؟ تو لوگ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ استعفے دیں، آپ باہر آئیں، کسی اور کو سسٹم کا حصہ بننے دیں۔ محسن نقوی ہیں، وہ PCB کے چیئرمین بھی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، ٹاکس بھی کراتے ہیں، ہر جگہ وہ جاتے ہیں، تو شاید آپ ان سے بھی نالاں ہیں اور واقعی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نظام کو، سسٹم کو کوئی اور چلا رہا ہے اور کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام بڑے معصوم ہیں، شاید وہ اب سمجھدار بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اس طرح کے بیانیوں میں نہیں آئیں گے، اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی خبریں اب آپ کے سامنے آتی رہیں گی، تو یہ بیانیاں بنانے کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ اس پہ ہماری ضرور نظر رہے گی، اور واقعی ہی اگلے آنے والے چند دنوں میں اس پہ ہم ضرور، سینسٹیو ایشو ہے ابراہم ایکارڈ، کیا پاکستان نے کوئی تیاری کی ہے، یا پاکستان ٹرمپ کو اس حوالے سے کیا جواب دے گا، اور پاکستان کے عوام کیا واقعی ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یا کسی بھی قسم کا اس طرح کا معاہدہ آتا ہے اس کو واقعی ہی تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بھرپور سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ ہماری ضرور نظر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آسماں چودھری کو اجازت دیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا ضرور انتظار رہے گا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔